फारूक शेख और गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं जिसके ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, सबको ब्लॉक कर दिया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होते। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा और भी किरदार मीर जाफर, मीर सादिक है, नाम जो इन किरदारों के हैं। जब इससे मुतालिक सवाल हुआ तो इमरान खान ने कहा कि वक्त आने पर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को समझाया भी था मैंने खुद और शौकत तरीन ने भी कि मुश्किल से मुस्तहकम होती मईशत को अगर इस वक्त संभालना है तो ये जो लोग हैं इनको ना लाया जाए, इस तरह चलने दिया जाए वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है। और वही हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा इमरान खान ने कि जिन लोगों को लाया गया इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। और भी बड़ी उन्होंने बातें की हैं। लेकिन इससे पहले बयानात हों, जलसे जुलूस हों, उसमें इमरान खान मुख्तलिफ इस्तिलाहात, मुख्तलिफ इशारों किनारों में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते रहे हैं। लेकिन कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पहली दफा ऐसा तासुर मिला है कि वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे में अपने तजियाकारों के लिए हमारा सवाल कुछ यूं कि क्या इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल ना रहने का मुतालबा जमहूरी है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे पास। आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं अतहर काज़मी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी क्योंकि कल आप इस मुलाकात में मौजूद भी थे और आपने भी इशारों किनारों में हमें ब्रेकिंग न्यूज दी लेकिन खुल के नहीं बताया। तो सर आप बता दें जरा खुल के, ये जो इमरान खान साहब ने बात की है ये इमरान खान साहब का इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था और जो वो डिमांड कर रहे हैं वो तो जमहूरी उसके ऊपर, रिवायात के ऊपर यकीन रखते थे। क्या अब ये जो मुतालबा है उनका कि आप न्यूट्रल ना रहें, ये दुरुस्त है या ये जमहूरी है? देखिए, कल जब खान साहब से मुलाकात हुई उन्होंने बहुत सारी बातें वहां पे की। कुछ बातों के हवाले से उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं। तो इसके अलावा जो बातें रिपोर्ट हुई हैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, अगर वो बातें सामने आ गई तो अवामी गम और गुस्से में शदीद इजाफा होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में किसी दिन वो खुद वो बातें कर दें, हम तो वो बात रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब ने ये तासुर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, ऐसा कोई तासुर हमें नहीं मिला। खान साहब का टोटल जो वहां पे पॉइंट था वो ये था कि दूसरी साइड की मदद की गई, न्यूट्रल नहीं रहा गया। दूसरी साइड को तामन प्रोवाइड किया गया, चाहे उनके मुकदमात हों या दीगर मसाइल हों, दूसरी साइड की मदद की गई और जिसकी वजह से उनके जो मुकदमात हैं वो नहीं पहुंचे अंजाम तक, उनको सजाएं नहीं हुई। तो ये था उन्होंने किसी मौके के ऊपर ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। उन्होंने कहा हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो न्यूट्रल रहते। जो भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ताकतवर हल्के हमारी ख्वाहिश थी कि वो न्यूट्रल रहते, नहीं लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रहे जिसकी वजह से एहतसाब का अमल मुतासिर हुआ। लेकिन सर जब वो ये कहते हैं कि जब तक इलेक्शंस की कॉल नहीं होगी तो मैं उनका फोन नहीं उठाऊंगा, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं, वो तो ये कह रही ना कि इलेक्शंस जब तक कॉल नहीं होंगे हमारा एक निकाती एजेंडा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन बुला के आप हमें जितवा दें। वो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से साजिश करके हमारी हुकूमत को खत्म किया गया, जिस मुबैना बैरूनी साजिश के तहत, वो गैर आईनी था और अब जरूरी है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए जाएं। वो ये तो नहीं कह रहे कि आप हमें ला के हुकूमत में बिठा दें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए जाएं। वो कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप न्यूट्रल ना रहें। उनका तो मुतालबा ये है कि आप न्यूट्रल हों, आप न्यूट्रल नहीं रहे। सर वो जलसे जुलूसों में कहते रहे हैं कि न्यूट्रल तो वो होता है जो जानवर होता है। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा और बता दें, मैंने आपकी राय का एहतराम, इसको आगे डिबेट में लेके जाती हूँ क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ के अलावा और भी मीर जाफर, मीर सादिक है, किरदारों के नाम अभी नहीं बता सकता। सर ये कौन है? आप भी बेशक इशारों किनारों में, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं और भट्टी साहब हो सकते हैं, मुझे इसके अलावा तो और कोई नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। मैं क्या कह सकता हूँ कौन हो सकता है? मसला ये है कि ये तो खान साहब को ही पता होगा। अच्छा, ना कोई भी। नियाजी साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अतहर साहब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल तासुर नहीं मिलता कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे। मेरा ख्याल अतहर साहब को तो मैं गुजारिश देता हूँ, उनकी ओपिनियन है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहली बात तो ये कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है, मुझे तो ये देखना है आया आईन पाकिस्तान में तजावुज हुआ है तो गलत हुआ है। हमेशा बैठ के उसको उन्हें कंडेम किया है। अगर आज भी हुआ है तो मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ।
باقی عمران خان صاحب کی کون سی بات ہے جس کی وضاحت اطہر صاحب کریں یا میں کروں یا بھٹی صاحب کریں یا مظہر صاحب کریں یا محمل کریں یا آپ کریں تو وہ حتمی ہے. دیر کے جلسے میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک ٹرم یوز کی اور وہ بھی قرآن کی یوز کی, امر بالمعروف, اور اس کو کھینچ تان کے انہوں نے نیوٹرل پیش کیا اور پھر نیوٹرل کی تعریف کی. پھر عمران خان جب پہلیوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہر بندے کا شاید یہی طریقہ کار ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان کو 2-3 طریقے سے گھما پھرا کے الٹا کے یہ سمجھایا کہ نیوٹرل کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جنم لینے والے, پاکستان کے بہت سارے سیاستدان ہیں جو اس سے پروسیس سے آئے ہیں, لیکن ان کا تو جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک پہلے اس سے جب وہ کہ آپ کو عبدالستار ایدھی کا اور ان کا ایک بڑا پرانا 96 میں ان کی سیاست آنے سے پہلے افشا ہو گیا تھا کہ جنرل حمید گل صاحب سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب کا بیان تھا, پھر حکیم سعید صاحب کا آیا تھا کہ عمران خان صاحب ہمیں اور ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ 2018 تک پہنچے, RTS تک پہنچے. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ موسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے نمبر بلاک کا کہا ہے تو مارچ 2019 میں نے ان کو ایک ٹیکسٹ کیا تھا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا. تو مجھے خیر پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بلاک کیا ہوتا ہے, تو میں نے سوچا کہ یار پہلی دفعہ تو پڑھ لیا ہے, دوسرا جب میں پیغام بھیجا ہے تو وہ ایک ٹک نہیں ہوا, شاید نمبر چینج ہو گیا ہے, آن نہیں کر رہے. تو مجھے پھر ان کے قریبی ساتھی نے کہا کہ حفیظ بھائی آپ کا نمبر انہوں نے بلاک کر دیا ہے. تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ جب وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو نمبر بلاک کر دیتے ہیں. میں خود بھگت چکا ہوں. مارچ 2019 میں اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں ان کو بلانا چاہتا تھا. تو اینی وے یہ اتنا irrelevant کرائسس یہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں میں چاہوں گی نیازی صاحب ہم ذرا سوال کے اوپر رہیں. آپ کی رائے کا احترام نیازی صاحب, آپ کی بات کا احترام, لیکن میں چاہوں گی ہم ذرا سوال پہ رہیں. ایک رائے کا اظہار کیا ہے یہاں پر اطہر نے اور ہمارا سوال بھی اس سے متعلق. آپ جلدی سے اگر مجھے جواب دے سکتے ہیں. ایک فکرے کا جواب ہے کہ ایٹم بم تو اس وقت گر گیا تھا جب 2018 میں عمران خان صاحب کو لے کے آئے, کیونکہ آج ہم ہائنڈ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 سال نہیں بلکہ 3 سال 8 مہینے پاکستان کا حال کیا ہوا ہے. پاکستان کو جو ریسپریٹر ان کو آئی سی یو میں چھوڑ کے بندہ کیا ہے, یہ ایٹم بم اس وقت بہتر ہے کہ گرا دیا تھا, بلکہ گرا دیا تھا عمران خان کو اقتدار میں لانا. ایٹم بم گرایا تھا. کیا یہ درست بیان؟ ٹھیک ہے جی نیازی صاحب, ویسے یہ جو بات کی ہے خان صاحب نے, یہ بھٹی صاحب کی طرف میں لے کے چلتی ہوں. بھٹی صاحب یہ جو بات کی ہے ایٹم بم والی خان صاحب نے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ درست بات انہوں نے کہی ہے, جائز تھا ان کا کہنا؟ دوسرا یہ جو بااثر شخصیات کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ نیب اور عدلیہ پر ہمارا اثر نہیں تھا, جن کا اثر تھا وہ الگ ہی لوگ تھے, کس کی طرف اشارہ ہے خان صاحب کا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات میڈم شیخ یہ ہے کہ نیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیازی صاحب کا نمبر بلاک جو کیا تھا تو میں پہلا چشمدید گواہ ہوں جس نے یہ دیکھا, اور یہ پرمسرت نظارہ میں نے بھی دیکھا تھا اور وہ میسج بھی پڑھا تھا جو نیازی صاحب نے بھیجا تھا. دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ مجھے پتا ہے عمران خان صاحب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس پاکستان سے اور آگے اللہ کے فضل سے, اور وہ انہوں نے محاورتاً کہا ہوگا, اور لیکن پھر بھی اللہ پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے. تیسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا نا وہ بات کھول رہے ہیں تو میرا خیال ہے بات کھل جانی چاہیے. عمران خان صاحب کہہ کیا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا سفر شروع ہوتا ہے, میں ایک مرتبہ ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ فوج آپ کے منشور کے ساتھ ہے, اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے آگے چل کے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ڈیموکریٹ ہے, سلجھا ہوا آدمی ہے اور وہ نیوٹرل ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا, 2-3 مرتبہ کہا نیوٹرل ہے اور وہ ہیلپ کر رہے ہیں میری اور پاکستان کی, اور ہراول دستہ ہیں وہ. اب یہاں تک آ جائیے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ سارا ایپیسوڈ ہوتا ہے اور پھر وہ آ جاتے ہیں کہ نیوٹرل کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا, نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ عمران خان سمپل سی ہے. عمران خان صاحب کو گلہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حق کے ساتھ میں حق, یعنی وہ اپنے آپ کو اور اپنی تحریک کو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے, یہ نیکی ہے, یہ سچ ہے, یہ پاکستان کی تحریک ہے.
اور اس کا ساتھ کس نے نہیں دیا مشکل وقت میں؟ فوج نے اور عدلیہ نے. کس طرح نہیں دیا؟ اس طرح نہیں دیا کہ جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی یا جب اس وقت ان کو ہیلپ کرنی چاہیے تھی، اور وہ ان کے کہنے کے مطابق دوسری طرف چور، ڈاکو، لٹیرے، اس ملک کو لوٹنے والے، ہند سندھ میں جدادیں بنانے والے، اور وہ ایون فیلڈ اور سرے محلوں والوں کو دوبارہ موقع مل گیا اور چور اور ڈاکو بٹھا دیے. عمران خان صاحب نے یہ بھی گلہ کیا کہ اب تقریر ایک میں کیا کہ کچھ شریف لوگ آ جاتے تو وہ بھی ایک قابل قبول تھا، یہ تو وہی آ گئے. اور یہ ایک اچھا، یہ مزے کی بات ہے. یہ عمران خان صاحب اب جب عمران خان صاحب کے جلسوں میں، جواب مجھے بتا دیں اپنا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، جب عمران خان صاحب کے جلسوں میں جاتے ہیں، کیا میڈم شیخ، جب عمران خان صاحب کے جب آپ یہ سمجھتے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں، نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے؟ جب میں اس پہ آتا ہوں 2 جملے. جب عمران خان صاحب کے جلسے یا لوگوں یا پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بہت بڑا وہ بیان کرتے ہیں کہ جو 40 سال سے اقتدار میں تھے ان کو پھر لے آئے اور ان کو لے آئے اور جو یعنی آل اولاد سمیت آ گئے. تو یہ ایک بہت ناہضم ہونے والی بات ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور واقعی عمران خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں، کرپشن اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 8-10 کیسز منطقی انجام تک پہنچ جاتے، لیکن کاش وہ ادارہ جاتی اصلاحات کر جاتے، نظام عدل کو بہتر کر جاتے، نیب ایف آئی اے کو مضبوط تھوڑا سا کر جاتے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک، ہم دیگر اس کے اوپر بات کریں گے دنوں میں. مجھے ابھی کا بتا دیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جمہوری مطالبہ ہے؟ میڈم شیخ، اگر جمہوریت کی، جو کہ ہمارے ملک میں میرا تو ماننا ہے کہ نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی جمہوری سیاستدان ہے، نہ جمہوری مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اگر جمہوریت کی بات کریں تو یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب عمران خان صاحب کے ٹھیک ہے، نو کی آپشن لے رہے ہیں بھٹی صاحب، ان میں دیکھیں علینا عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں ان کو چور ڈاکو کہتا ہوں تو بااثر شخصیات کو جب میں بتاتا تھا کہ انہوں نے یہ چوری کی ہے تو وہ آگے سے مجھے بتاتے تھے کہ آپ تو کم بتا رہے ہیں جناب، انہوں نے یہ بھی چوری کی ہے، انہوں نے یہ بھی چوری کی ہے، انہوں نے یہ بھی چوری کی ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو مجھے ان کی اتنی چوریاں گنواتے ہیں وہ کبھی ان کی مدد کریں گے. تو خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا. بات کھلی ہے، بھٹی صاحب نے کہا تو میں نے کہا میں بھی آپ کو تھوڑا بتا دوں. خان صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 2.5 سال پہلے جب ڈی جی آئی چین تبدیل ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. نیازی صاحب مجھے موقع دینا میں اطہر کو جواب دینے کا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کا سوال ہم نے لے لیا، اطہر کو جواب دینے کا موقع دیں. سر پہلے تو مجھے یہ بتا دیں، بھٹی صاحب نے تو جواب نہیں دیا ہے، بااثر شخصیات ہیں کون؟ عدلیہ نہیں ہے کیونکہ رول آؤٹ کر دیا، پھر اور کون رہتا ہے؟ فوج اور عدلیہ کی طرف اشارہ ہے، اشاروں کناروں میں. سوری، ٹھیک ہے سر. بھٹی صاحب نے جواب دے دیا اور میں اور بھٹی صاحب ابھی تک ایک ہی پیج پہ ہیں. بھٹی صاحب نے جواب دے دیا. سر آپ کی آنسر یس ہے. نہ آپ نے تو مانا ہی نہیں سر، آپ نے تو مانا ہی نہیں کہ وہ نیوٹرل، وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں. آپ نے تو مانا ہی نہیں ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو آپ اور بھٹی صاحب ایک پیج پہ کیسے مجھے سمجھ آیا؟ محمد آپ کو سمجھ آیا؟ آپ کو جانے نہیں دیں گی. محمد آپ کو سمجھ آیا تو مجھے بتائیں. محمد دیکھیں علینا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ ذرا خان صاحب کے اعتراض کو دیکھیں جی. ان کو اسٹیبلشمنٹ اعتراض ان کا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہمارے لیے مداخلت کیوں نہیں کر رہی؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی انفلوئنس نیب یا جوڈیشری پہ کیوں نہیں ڈالتی؟ یہ بات ان کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. اور وہ کیا ہے، ان کو رول آف لا کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں جمہوری اقدار کی قدر نہیں ہے، انہیں آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں، انہیں فیئر ٹرائل نہیں چاہیے اپنے اپوننٹس کے لیے، انہیں آزاد عدلیہ نہیں چاہیے اگر فیصلے جو ہیں وہ ان کے کہے برعکس اس کے برعکس آتے. ان کے نزدیک ان کے سب سیاسی حریف جو ہیں وہ مجرم ہیں، ملزم نہیں. کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے، اس سے سزا کے سوا کوئی آپشن نہیں ان کے لیے بچتا. آپ جوڈیشری کے فیصلے دیکھ لیں علینا، یہ ہم اس پہ بہت ڈسکشن بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں انہوں نے پوچھا بھی کہ جی وہ لسٹ دکھا دے کہ آپ نے حکومتی اراکین یا ایلائز کے اوپر بھی اسی قسم کا ایکشن لیا یا یہ سلوک کیا ہے. لیکن
وہ جواب نہیں دے سکے. اور انہوں نے کہا شاہد صاحب کے اوپر یہ اس لیے کیا گیا کہ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ وہ حکومت کے ناقد ہیں. آپ دیکھیں محمود خان صاحب ہو جائیں, پرویز خٹک ہو جائیں, بابر روان ہو جائیں, زلفی بخاری ہو جائیں, ان کے کیسز کے اندر کیا ہوا. اچھا پرویز الہی صاحب وہ بالکل انہوں نے جو ان کے جو کچھ آخری چند انٹرویوز تھے اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ ان کو بھی شک ہے کہ کہیں حکومت جو ہے وہ نیب یا FIA کو استعمال کر کے ان کے خلاف نہ استعمال کرے. ٹھیک ہے, اب یہ سارا کنفیشن ہے خان صاحب کا. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ کوئی اور فیصلہ دے دے تو عدلیہ بک گئی یا اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. اگر جو ہے میڈیا کرٹیسائز کرے یا وہ اپوزیشن کو ان کی کوریج کر دے تو جی میڈیا بھی بک گیا ہے. ادارے نیوٹرل ہو جائے تو وہ قبول نہیں ہے, پھر وہ کس قسم کے القابات دیتے ہیں وہ بھی چھوڑے. اچھا پھر یہ کہ ایسے کنویں میں خان صاحب نے ایک یہ پھینک دیا ہے پورے نیریٹو کو بھی, یا کس طرح سے نکلا جائے. اب بات کیا ہے لینا, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں فوری ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں, آپ مجھے بتائیں اگر ان کے اپوننٹس میں سے کوئی جیت جاتا ہے تو کیا یہ الیکشن ریزلٹ مانیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مانیں گے. اور اگر یہ خود جیت جاتے ہیں تو پھر ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن یہ ہے کہ ساری اپوزیشن کو جیل میں بند کریں گے, میڈیا پہ پابندیاں ہوں گی, وہ ججز جن کے فیصلے نہیں پسند آئیں گے ریفرنس لگا دیں گے, بعد میں کہیں گے وہ غلطی ہوگی, ریفرنس نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن اس وقت تو یہی کرتے ہیں جب اپنی حکومت میں ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ کیا کس قسم کی بات کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, یہ نہیں بات ہے, بالکل غلط بات ہے. مظہر عباس صاحب کی طرف یہی لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب یہ بڑی یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے اور اطہر بھی ابھی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے وہاں پر صحافیوں کو بتایا کہ جب میں ان کو کیسز کا بتاتا تھا ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کرپشن کے الزامات ہیں, یہ اس کی وہ, تو وہ کہتے تھے جی یہ بھی ہے, ان کو مجھ سے زیادہ پتا تھا. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال تھی بہت سارے لوگوں کے سامنے تو خان صاحب نے اس وقت جب وہ پاور میں تھے تب کیوں نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے, تب کیوں نہیں انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا؟ کیونکہ ان کے اگر ماضی کے بیانات دیکھیں وہ تو کہتے تھے کہ اگر میں آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو, اگر میرے سامنے یہ کوئی کرے تو آئی ول سے نو ٹو ہم, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا تو وہ وقت تھا. سر دیکھیے علینا, بہت سیدھی سی بات ہے. عمران خان صاحب کے بیانات اٹھا کے سیکوینس سے دیکھ لیں. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, پوسٹ 8 مارچ کی. امریکہ بہانہ ہے, اسٹیبلشمنٹ نشانہ ہے. ان کا سارا غصہ, ان کا نیوٹرل کو جانور کہنا, نیوٹرل نہ رہنے کی بات کرنا, نیوٹرل کو نیگیٹیولی استعمال کرنا, وہ سارا وہ امریکہ کی طرف نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ وہ یہ کہہ نہیں پا رہے لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لا کے بٹھایا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہی ذمہ دار ہے. وہ 10-12 افراد یا یہ سب یہ جو یوں نکلنے کی کوشش کریں وہ بہت ڈائریکٹ ہیں, وہ بہت ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں. یہ غصہ ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے, یہ غصہ ہے. یہ کوئی ایک نئی اصطلاح نہیں نکال کر لائے ہیں, یہ وہ غصے کا اظہار ہے کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں, یعنی وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو لا کے بیٹھا دیا گیا تو وہ کس کو کہتے ہیں, وہ کس سے کا بات کہہ رہے ہیں وہ یہ سارا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان یہ جو نیوٹرل کا ورڈ ہے, اس کو جو 2018 میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ امپائر نیوٹرل ہے اور یہ وہ ہے, تو آج وہ اس امپائر سے ناراض ہیں, غصے میں ہیں کہ یہ امپائر ذمہ دار ہیں جو انہوں نے ان لوگوں کو لا کے بٹھایا ہے. یہ امپائر ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے. وہ صرف یہ بات, اور وہ ایک اسٹیج پر آ کے بہت کھلیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک اسٹیج پر آ کے وہ بہت ڈائریکٹلی اٹیک کریں گے, کیونکہ وہ یہ جان رہے ہیں, وہ اپنا بیانیہ یہ بلڈ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ امریکہ کو, کیونکہ ایک پبلک سینٹیمنٹ اینٹی امریکن ہے, تو وہ امریکن کانسپریسی کو بیس بنا رہے ہیں, لیکن ان کا سارا غصہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. یہ آپ کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن اور کامنٹ ہے مظہر عباس صاحب. آپ کہتے ہیں کہ وہ اب تو اشاروں کے نعروں بھی نہیں, اب تو بڑی ڈائریکٹلی وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں جب وہ کریں, اور یہ درست. ساتھ ہی جب یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, یا یہ مظہر صاحب کی دور اندیشی کا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ بڑے کھل کے بھی باتیں کر سکتے ہیں. اطہر بھی یہی کہہ رہے ہیں, عمران خان نے خود بھی اس کا اندیا دیا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کھل کر ان کے داروں کے نام بتائیں گے کون ہے, کہاں ہے, کس طرح سے ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. میرا اطہر کاظمی کے علاوہ پورا پینل نہیں کی آپشن لے رہا ہے. چھوٹی سی بریک, دوسرے سوال کے ساتھ آئیں گے.
آج پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے سیالکوٹ میں، لیکن اس جلسے کی تیاریاں جاری تھی کہ اس سے پہلے احتجاج ہوا مسیحی برادری کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ان کا ہے اور یہاں پر جو اسکول کی ایکٹیویٹیز ہیں، مسیحی اسکول کی ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس کے اوپر جب وہاں پر آمنے سامنے آئے، ماحول گرم ہوا تو پی ٹی آئی کے عثمان ڈار اور دیگر کچھ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حکومت اور مسلم لیگ نون کی ایما پر ہو رہا ہے اور خواجہ آصف کو خاص طور پر مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے وہاں کی انتظامیہ اور حمزہ شہباز کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی، کہ یہ مسیحی برادری کا گراؤنڈ ہے، ان کا یہ ذاتی فیصلہ تھا۔ وہ لوگ تو کورٹ میں بھی گئے اور ریورنڈ کا بیان جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ پر ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم 2-4 دن سے ان کو آپشنز بھی دیں کہ دیگر انتظامیہ نے کہ دیگر جگہوں پہ کر لیں، پی ٹی آئی والے نہیں مانے، ہمیں صرف اس گراؤنڈ میں کرنے پر اعتراض ہے۔ اب یہ جو دونوں طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے حکومت کی ایما پر ہو رہا ہے، یہ جان کیسی سچویشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انتظامیہ نے بھی ان کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ اس گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے، اور اب مسیحی برادری احتجاج کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ موقف کس کا درست ہے، حکومت کا یا پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہمارے تجزیہ کاروں کے پاس یہی 2 آپشنز ہیں۔ نیازی صاحب، ظاہر ہے جی کہ یہ جو واقعہ آج تو ہوا نہیں ہے، ایک ہفتے سے میں خود میڈیا میں اور اخبار میں خبریں پڑھ رہا تھا، اور مسیح برادری کے ان کے جو ریلیجس لیڈر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف جو ہے ایک پچھلے 7-8 دن سے جتنے جلسے کیے 4-5 وہ ڈھونڈ کے چھوٹے گراؤنڈ ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے اٹک ہے، چاہے جیلم ہے، چاہے ایبٹ آباد۔ عمران خان صاحب کو وائرل ہوئے کلپ، کتنے چھوٹی جگہ پہ آپ جلسہ کرا رہے ہیں۔ اب یہ آپ سیالکوٹ میں ایک آبادی کے اندر چھوٹی سی جگہ پہ جا کے گھس گئے ہیں جہاں پہلے کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے بجائے اس کے کہ شرمندہ ہونے کے اور اپنی غلطی ماننے کے، ریٹریٹ کرنی پڑی انہیں۔ میرے تو خیال تھا کہ شاید جلسہ کرتے اور مسیح برادری وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو زیادہ اچھا سین ہوتا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو آنے دیتے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب چونکہ ایک مشن پہ ہیں اور ایک تصادم کے لیے چلے ہوئے ہیں، وہ جو بندہ مسجد نبی کے اندر جلوس نکال سکتا ہے، جلسہ کر سکتا ہے، تو وہ چرچ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی بئی تو ہے نہیں کہ وہ نہ کرے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، میں اطہر کی طرف لے کے جانا چاہوں گی آپ کی یہی بات۔ اطہر، بہت سارے گراؤنڈز تھے، انتظامیہ یہ بھی کہتی ہے ہم نے 3 سے 4 آپشنز دیے بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کو، بہت سے گراؤنڈز تھے، ابھی تو وی آئی پی گراؤنڈ میں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہ کیا گیا؟ دیکھیں پورے ملک میں جلسے ہوئے، یہ کل کورٹ میں آ بھی چکے معاملہ، مسیح لے کے لے آئے تھے 2 دن پہلے۔ جی سر، میں نے ابتدائی میں بھی بتایا۔ اطہر جی دیکھیں پورے ملک میں جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں، عمران خان جلسے بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وزیر دفاع کے شہر میں جوئیں گے تو وہاں پہ پرابلم ہوگی؟ کیا جو سیالکوٹ کا ڈی سی ہے اس کو بھی لندن سے حکم آتا ہے تو وہ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں؟ 10 دن سے ان کے پاس اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، 1 دن پہلے یا 12 گھنٹے پہلے جلسے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتے، جب وہاں پہ کنٹینر آ رہے تھے، اور کنٹینر بھی چھوٹے نہیں، 40-40 فٹ کے کتنے کنٹینر اور بڑی بڑی کرینیں وہاں پہ آ رہی تھیں، اس وقت انتظامیہ کہاں پہ تھی؟ ان کو پہلے پورا سیٹ اپ کرنے دیا، سیٹ اپ کرنے کے بعد آخری موقع کے اوپر یہ چیز مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ سعودی عرب کا جو واقعہ پیش آیا، نیازی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ بدقسمت اور قابل مذمت واقعہ تھا۔ اس کے بعد بھی اس حکومت نے عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس دفعہ اگین وہ مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے، اگر اس میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اقلیتیں چاہے وہ سیاسی بنیاد پہ یا جس بھی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، ان کو تحفظ دینا، وہ اس ملک کے اسپیشل لیکن یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک جملہ میں ایڈ کر لوں، اور دوسری، جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا ہو یا اقلیتوں کے ساتھ کوئی اور مسائل ہوں، اس حکومت کے کردار کے اوپر آپ اس طرح سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے۔ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اندر کے معاملے پہ بھی اور دیگر معاملات کے اوپر بھی، لیکن جس طریقے سے اب موجودہ حکومت مذہب کارڈ بار بار استعمال کر رہی ہے، سر وہ ویسے ڈس کا بھی ہوا تھا، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ بھی سیالکوٹ کی حدود میں ہی آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ نوٹڈ۔ ویسے علینا ایک بات میں کر دوں، اطہر ڈیئر، یہ جو ہے نا ریلیز جو ہے پچھلے 6-7 دن سے نکل رہی ہیں،
اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب، بلکہ آپ لوگوں کو جا کے سمجھانا چاہیے تھا کہ جی ہر بات امر بالمعروف اور حق کہہ کہ آپ جھوٹ کی بوچھاڑ نہیں لگا سکتے. یہ بالکل غلط بیانی کرے تحریک انصاف والے، بجائے ماننے کے جیسے آپ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بات یہ 5-6 دن سے ریلی چل رہی ہے مسیح برادری کی طرف سے سیالکوٹ کے اندر، بالکل، اور پھر خواجہ آصف کے تھوپ دینا، پھر سر آپ دونوں کا موقف آ گیا. مجھے اجازت دیجیے میں ذرا محمل سے ان کا موقف بھی جان لوں. محمل، کیا رائے ہے آپ کی؟ 2 موقف میرے سامنے آئے ہیں. دیکھیے علینا، یہ جو بات ہے اقلیتی جو مسیح برادری ہے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا انتظامیہ کا، اور یہی بات انہوں نے کی تھی جو بعد میں کورٹ میں بھی جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، نیاز صاحب نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ پریئر کانگریگیشنز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں. اور یہ ہسٹوریکلی جو اس کے اندر بھی انہوں نے جو کورٹ کے اندر اس میں لکھا ہے کہ یہ ہسٹوریکلی کبھی بھی پولیٹیکل پرپزز کے لیے، یعنی سیاسی مقاصد کے لیے یہ گراؤنڈ کبھی استعمال نہیں ہوا. اور کیونکہ اس جلسے کے اندر کچھ سنگرز اور پرفارمرز اور اس طرح کی چیز بھی ہونی تھی، تو یہ انہوں نے اس ساری چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وائلیشن آف مائنورٹی رائٹس ہو گیا. یہ مسیح برادری کا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. پھر آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے کہ ادھر کی جو پرنسپل ہے اسکول کی، انہوں نے بھی ساری انتظامیہ اور سب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہونے دے رہے جلسہ، تاکہ ہماری جو اس قسم کی ظاہری بات ہے ایک اس چیز کو وہ وائلیشن ہی سمجھتے ہیں. تو ان کے حقوق ہے، مسیح برادری کے اقلیتوں کے ہمارے یہاں بالکل حقوق ہیں، اور اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر انتظامیہ، ابھی آپ نے وہ ڈی پی او صاحب کی بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو جلسے سے نہیں روک رہے، آپ نے کہیں اور کرنا ہے آپ ضرور کریں، لیکن کیونکہ یہ پرائیویٹلی اونڈ پراپرٹی ہے پریسبیٹیرین چرچ کی، تو آپ پرائیویٹ پراپرٹی پہ جب وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے تو ہم آپ کو کیسے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ اجازت دے سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک بات ضرور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ پراپرٹی ہے نا، یہ حکومت کی پراپرٹی تو نہیں ہے، پرائیویٹلی اونڈ پراپرٹی ہے، چرچ کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے جی، مسیح برادری 2-1 ہو گیا جی ریشو. بھٹی صاحب اور مظہر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں اس ایشو سے متعلق؟ ایک چھوٹی سی جانیے. جو سیالکوٹ میں آج واقعہ ہوا ہے اس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کا موقف درست ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو کہتی ہے کہ نون لیگ کی ایما پر ہوا ہے سب؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح برادری کا اس میں سکول بھی ہے، عبادت گاہ کے لیے مختص جگہ بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو بھی درخواست دی گئی، اور یہ حکومت کا موقف اس میں ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ اس گراؤنڈ پر کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا. مظہر عباس صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جس طرح سے دو رائے یہ بھی آئیں، 2 موقف یہ بھی آئے کہ ایک طرف سے پی ٹی آئی تصادم کی کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب بھی کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ نے سارا جان کے اکسانے کے لیے کیا ہے. تصادم اگر خدا نہ خواستہ اس کا بینیفیشری کون ہوتا؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کیوں تصادم چاہے گی؟ پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلط وینیو یوز کیا. اور ادھر اس حوالے سے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کا موقف، حکومت کا کیا، جو ہماری کرسچن برادری ہے اس کا موقف درست لگ رہا ہے کہ اگر یہاں پہلے کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، تو پی ٹی آئی کو سلیکشن آف گراؤنڈ پہ عثمان ڈار صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اگر مسیح برادری کی جگہ ہے، پریئر کی جگہ ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی کوئی سیاسی جلسہ اس گراؤنڈ پہ نہیں ہوا، تو آپ کے سیالکوٹ میں بے شمار جگہیں ہیں جہاں آپ یہ جلسہ کر سکتے ہیں. تو ان نیسیسری اس ایشو کو بنایا گیا. لیکن اگر پرمیشن نہیں تھی تو اس گراؤنڈ کی انٹری کیسے دے دی گئی کسی بھی پارٹی کو؟ پی ٹی آئی کو کیسے دے دی گئی کہ وہاں کنٹینر بھی لے آئے، تیاری بھی ہو رہی ہے؟ تو گراؤنڈ کے باہر تو انتظامیہ کھڑی ہونی چاہیے تھی، پولیس کھڑی ہونی چاہیے تھی، نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا، پہلے دن سے نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. جب ایک مرتبہ آبجیکشن آ گئی تھی تو ایگزیکٹلی تو پی ٹی آئی کو اس وقت یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان ابھی کال دینے والے ہیں، 20 تاریخ کو کال دینے والے ہیں. ایسی سٹیج پہ اتنا سینسٹیو معاملہ اگر ہو جائے، یہ سینسٹیوٹی، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہ رہے ہوں، لیکن کنفرنٹیشن صرف کنفرنٹیشن نہیں بنتی، یہ بہت بڑا سینسٹیو ایشو بن جاتا. یہ سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے. میرے پینل کی اکثریت علینا ایک چیز ایڈ ضرور کرنا چاہ رہی کوئکلی محمل آئی ہیو ٹو کلوز.
हाँ जी, मेरे ख्याल में पीटीआई को इस तरह का तसादुम या कोई इस तरह की चीज नहीं, माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर पीटीआई ने बहुत ज्यादा पहले भी बोले, और मेरे ख्याल में सारी जमातें जो है पाकिस्तान की सियासी जमातें वो जो है अकलियतों के राइट्स की कोई वायलेशन नहीं कभी भी करना चाहेंगे। कोई जानबूझकर ये अगर कोई चीज होगी है तो वो एक वैसे बगैर जाने अनजाने के अंदर यानी कि एक चीज हुई है, तो इस चीज को उस तनाजुर में नहीं डालना चाहिए कि कोई मजहब की या तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, चीज भी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक वैसे इंतजामी कोई एक मामला हो सकता है, वैसे नहीं करना चाहिए। और हुकूमत कोशिश कर रही है इसको मजहब का इंतजामी मामला हो सकता है, मिस हैंडलिंग हो सकती है, ये आपका बिल्कुल, एक मिनट, ये महमल को दुरुस्त है। जो भी मामला है एटलीस्ट हम लोग को सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली इसमें एक्ट करना चाहिए। हम इंतजामी उमूर के ऊपर तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये जो मजहब का एलिमेंट है इसके ऊपर आई थिंक डेफिनेटली हमें दोनों तरफ से एहतियात बरतनी पड़ेगी। जनाब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।